अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। उनके लिए कोई मसला ना हो, मेरा मतलब है पाशा की तरफ से। आप बेफ़िक्र रहें जी। पाशा की पूछल पर पाँव रखने से पहले मैंने अम्मा दिलशाद के घर की हिफाजत का पूरा इंतज़ाम कर लिया था। वहाँ नंबरदार की हवेली में हमारे बंदे मौजूद हैं। हर वक्त अम्मा दिलशाद के घर पर नज़र रखे हुए हैं। दिलशाद को ये सब पता है? नहीं जनाब, मैं जानता हूँ कि आपसे बिगड़ी हुई है। उसको आपकी किसी तरह की मदद कबूल नहीं। मैंने उसे और उसकी बेटियों को इस बारे में बेखबर रखा है। वाली जी ने तारीफ़ी नज़रों से मेरी तरफ देखा। मुझे तुम्हारी समझ बूझ पर भरोसा है। आपकी तबीयत अब कैसी है? जो पिछली दवा तुम लाए थे उससे कुछ कमज़ोरी सी हुई थी। अब नई दवा से ठीक हूँ, मगर तुम्हारे सन्यासी से अभी तक मुलाकात नहीं हुई। बस जी, वो सिलानी रूह है। उससे मिलने के लिए हमें ही जाना पड़ेगा और फिर उसे ढूंढने के लिए खज्जल ख़राब होना पड़ेगा। आपको तकलीफ़ होगी। चलो ठीक है, हमने दरख्त ज़रूर गिनने हैं। हमें आम मिल रहे हैं, यही काफ़ी है। आजकल एक डॉक्टर के मशवरे से ही विटामिन की दवा मैं वाली जी को पीस कर दे रहा था और मैदे की जलन के लिए पिसी हुई जेलोसिल चल रही थी। मुझे अच्छी तरह मालूम था जिस दिन वाली जी को पता चल गया कि ये अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं और डॉक्टर के मशवरे से दी जा रही हैं तो वो इनको उठाकर फेंक देंगे। और अगर फ़र्ज़ करें मेरे और बेगम बिल्कीस के मजबूर करने से खाएंगे भी तो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उनका यकीन ही नहीं है। मैं उठने लगा तो वो बोले, बिल्कीस शादी पर जाना चाहती है। हालांकि किसी ने बुलाया नहीं, मगर उसने इरादा किया हुआ है। कहती है कि मैं अम्मा दिलशाद की बेटियों को अपनी तरफ से प्यार देकर रुखसत करना चाहती हूँ। मेरे लिए क्या हुक्म है जी? उसकी हिफाजत का इंतज़ाम रखना है और शादी वाले दिन तुम भी वहाँ शामपुर में मौजूद रहना। वापस आकर मैं देर तक सोचता रहा। वाली जी बेखबर नहीं थे, फिर भी वो मुझे यहाँ रखे हुए थे। क्या उन्होंने मेरे लिए अपने दिल में गुंजाइश पैदा कर ली थी, या फिर वो बेगम बिल्कीस पर पाबंदियाँ लगाने में कामयाब रहे थे और उन्हें यकीन था कि वो ये पाबंदियाँ ना तोड़ेंगी? उन जैसा जहांदीदा शख्स ये बात अच्छी तरह जानता होगा कि जब तक मैं यहाँ हूँ किसी भी वक्त ख़राबी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। शादां और उसकी छोटी बहन ज़रीरा की शादी का दिन खैर खैरियत से आ गया। बेगम बिल्कीस मुलाजमा फ़िरोज़ा के साथ शादी में शिरकत के लिए गईं। वो एक पर्दे वाले तांगे पर सवार थीं। घुड़सवारों का एक दस्ता उनके साथ गया। उस दस्ते का इंचार्ज नसरुल्ला खुद था। 2 सादा पोश पुलिस एहलकार भी हमरा थे। जिस वक्त बेगम बिल्कीस तांगे पर सवार हो रही थी, मैं उनके सिर्फ 10-15 फीट के फासले पर मौजूद था। मैंने आज उन्हें 10-11 माह बाद देखा था। यूँ लगा जैसे चंद लम्हों के लिए बंजर आँखों की किस्मत जाग गई है। उन्होंने सुर्ख लिबास पहन रखा था, जैसे सूरज को शोले पहना दिए गए हों। मैंने हस्बे रवाज झुक कर उन्हें सलाम किया। उन्होंने नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। छोटे हामिद ने भी आगे बढ़कर हाथ मिलाया। अब वो भी कम कम ही नज़र आता था। हर रोज़ हामिद से मिलने, हवेली के अंदर जाने और गाजर का हलवा या गन्ने के रस की खीर वगैरह खाने की बातें अब भूली बिसरी यादें बन गई थीं। बेगम बिल्कीस के शामपुर जाने के कुछ देर बाद मैं वहाँ पहुँचा। मुझे रात तक वहीं रहना था। नंबरदार की हवेली में हमारे करीबन 50 बंदे मौजूद थे और वो पूरी तरह चौकस थे। दोनों बारातें वक्त पर ही पहुँच गईं। हर तरफ गहमा गहमी हो गई। बारातें गरीब घरानों से आई थीं, इसलिए ज़्यादा सज धज नहीं थी। फिर भी गोले फाड़े गए, बाजे वगैरह भी बजाए गए। दोनों बारातें 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर पहुंची थीं। ट्रॉलियों ट्रैक्टरों को झंडियों, गुलाबों और सूरजमुखी के फूलों से सजाया गया था। जब रस्में वगैरह हो रही थीं तो एक अजीब वाक़या हुआ। मैं शादी वाले घर से बाहर मौजूद था। मुलाजमा ताजो गोटे कनारी वाले कपड़े चमकाती मेरे पास आई और होले से बोली, बेगम जी ने आज आपसे कोई बात करनी है। मेरे कान सनसना उठे। यूँ लगा जैसे सीने में एकदम सैकड़ों शादियाने बज उठे। मैं सिर्फ इतना ही कह सका, ठीक है। पिछले 11 महीने का एक एक पल मैंने इंतज़ार की सूली पर लटक कर गुजारा था। बिलाखिर ये बर्फ़ टूटी थी
اور میرے کانوں تک بیگم جی کا ایک پیغام پہنچا تھا۔ میرے لیے دھڑکنوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اپنے ارد گرد کی ہر شے ایک دم ناشتی محسوس ہوئی۔ یوں لگا جیسے سارے رنگ، سارے لہجے اور سارے چہرے ایک دم زندہ ہو گئے ہیں۔ شام صرف 7-8 گھنٹے دور تھی، لیکن یہ مجھے بہت طویل عرصہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں جلد از جلد شام سے اور بمبو کاٹ سے ملنا چاہتا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، چھوارے کھائے جا رہے تھے، بھانڈوں کی ٹولیاں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھیں اور دونوں دلہوں کے بزرگ بھانڈوں کو کچھ دے دلا کر رخصت کرنے کی فکر میں تھے۔ اچانک ملتانی تیزی سے میری طرف آیا۔ سالار جی، گھڑ سوار آ رہے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک فکرہ تھا۔ میرا جسم سنسنا اٹھا۔ وہی ہیں؟ وہی لگتے ہیں جی، 20-25 کے قریب ہیں، چکر کاٹ کر قبرستان کی طرف سے آئیں گے۔ اتنی دیر میں نصر اللہ بھی میرے پاس پہنچ گیا۔ میں نے کہا، نصر اللہ، لگتا ہے پاشا کی شامت اسے یہاں لا رہی ہے۔ نصر اللہ کا چہرہ بھی متغیر ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، تم 8-10 بندوں کے ساتھ یہاں براتیوں کے پاس رہو، میں آگے جا کر دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے سالار جی۔ نصر اللہ نے چھاتی چوڑی کی۔ میں دوڑ کر گھوڑی پر سوار ہوا۔ تیمور نمبردار کے دروازے پر موجود تھا۔ میں نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ حویلی کے اندر سے گھڑ سواروں کو نکلنے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگا۔ ہم قبرستان کی طرف بڑھے۔ موقع پر موجود لوگ کچھ ٹھٹکے، مگر کسی کو بھی اصل صورتحال کا پتہ نہیں چلا۔ میرا چچا زاد باگو میرے ساتھ گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ اس نے جوشیلے انداز میں پوچھا، کتنے بندے ہیں جی؟ ملتانی 20-25 بتا رہا ہے، لیکن اگر یہ موکھل ہی ہیں تو پھر اور بندے بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف سے آ رہے ہوں۔ ہم گاؤں سے باہر نکلے ہی تھے کہ گھڑ سواروں کی گرد دکھائی دی۔ وہ قبرستان تک پہنچ چکے تھے۔ دفعتاً مجھے شک ہوا۔ مجھے لگا کہ بات وہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ شاید یہ موکھل پاشا اور اس کے ساتھی نہیں تھے۔ مجھے زیادہ تر گھڑ سواروں کے پاس لاٹھیاں اور کلہاڑیاں وغیرہ نظر آئیں۔ میں نے باگو سے کہا، تم ان کو روکو اور پوچھو کیا چاہتے ہیں۔ میں کماد کا چکر لگا کر دوسری طرف سے آتا ہوں، اور گولی نہیں چلنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، باگو نے کہا۔ باگو میرا دوست تھا، لیکن جب سے میں سالار بنا تھا وہ مجھے عزت سے ہی بلاتا تھا۔ میں 2-3 رائفل برداروں کو لے کر کماد کی دوسری طرف نکل گیا۔ کچھ آگے جا کر ہم نے گھوڑے کماد کے اندر ڈال دیے۔ پھر ایک جگہ گھوڑی روک کر میں نیچے اتر گیا۔ میرے پاس 10 کارتوس والا ریپیٹر تھا۔ ساتھیوں کو وہیں رکنے کا کہہ کر میں احتیاط سے چلتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں باگو اور دیگر ساتھیوں نے آنے والوں کو روکا ہوا تھا۔ یہ جگہ گاؤں کی آبادی کے بالکل پاس تھی۔ کماد کے کنارے بولنے والوں کو بلند آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کماد کے اندر سے آنے والے گھڑ سواروں کو دیکھا۔ ایک شخص نے للکار کر باگو سے کہا، زیادہ بک بک نہ کر، سیدھی طرح بتا جنج اس پنڈ میں آئی ہے کہ نہیں؟ آئی ہے تو پھر اس میں مرادہ کون ہے؟ ہمیں نہیں پتہ، پر ہمیں پتہ ہے، ہم لب لیتے ہیں اسے۔ مرادے نے کیا کر دیا ہے تمہارے ساتھ؟ باگو نے اکھڑ انداز میں پوچھا۔ یہ ہم اسی کتے کے تخم کو بتائیں گے، ایک اور شخص نے بھاری آواز میں کہا۔ میں نے اس شخص کو دیکھا اور چونک گیا۔ یہ لیاقت کالا تھا، قلعہ والا کا وہی بدماش جس نے رستہ بند کیا تھا اور پھر ہاتھ جوڑی کر کے میرے ہاتھوں بری طرح پیٹا تھا۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ آج یہ اچانک کہاں سے ٹپک پڑا ہے۔ حسب معمول اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں نشے سے سرخ تھی۔ پچھلے 2-2.5 سال میں نے بس 1-2 مرتبہ ہی اسے دیکھا تھا۔ اس نے اپنے کارندوں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہا۔ باگو نے سینہ تان کر اسے روکا۔ اس نے باگو کو گالی دی۔ جواب میں باگو نے بے دریغ اس پر لاٹھی چلائی جو اس کے کندھے پر لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں طرف کے افراد ایک دوسرے پر پل پڑے۔ للکارے گونجے، لاٹھیوں اور کلہاڑیوں کی کھٹا کھٹ ابھری اور ہر طرف دھول پھیل گئی۔ میں تیزی سے باہر نکلا۔ میں نے طاقتور ریپیٹر سے یکے بعد دیگرے 3 ہوائی فائر کیے اور للکار کر کہا، رک جاؤ، ہاتھ روکو اپنے، رک جاؤ۔ دھماکہ خیز فائروں نے سب کو ٹھٹکا دیا۔ اکثر نے مڑ کر میری طرف دیکھا، ان میں لیاقت کالا بھی تھا۔ میں دوڑ کر گھڑ سواروں کے درمیان آ گیا۔ خبردار کوئی ہاتھ نہ چلائے، میں نے بلند آواز میں کہا۔ لڑائی رک گئی۔ 5-10 سیکنڈ کی مارا ماری میں ہی 3 افراد کے سر پھٹ گئے تھے۔ لیاقت کالے نے مجھے پہچانا اور اس کے گندمی چہرے پر رنگ سا لہرا گیا۔ وہ جست لگا کر گھوڑی سے اتر آیا۔
اس کے کئی ساتھی بھی اتر آئے۔ ان میں سے جو مجھے پہچانتے تھے وہ واضح طور پر ٹھٹکے ہوئے دکھائی دیے۔ لیاقت کالے کے ہاتھ میں 7mm رائفل تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر بولا، کیا بات ہے، تم کیسے آئے ہو یہاں؟ میں اس لیے آیا ہوں کہ لڑائی نہ ہو، خواہ مخواہ سر پھٹیں گے، بازو شازو ٹوٹیں گے۔ بازو ٹوٹنے کا اشارہ پرانے واقعے کی طرف تھا۔ ہتھ جوڑی میں ڈانگ مار کر میں نے لیاقت کالے کی کلائی توڑی تھی۔ لیاقا بولا، دیکھو تم بیچ میں نہ آؤ، یہ ہمارا اور جانجیوں کا معاملہ ہے۔ انہوں نے ہماری زنانیوں سے بدتمیزی کی ہے، ان کے کپڑے پھاڑے ہیں، انہیں کھیتوں میں کھینچا ہے، ان میں لاڑے کا کوئی یار مرادہ ہے۔ اس وڈے بدماش نے کیا ہے یہ سب۔ ہم اس کے ہاتھ پیر توڑے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ دیکھ لیاقتے، یہ مت بھول یہ جاگیر کا پنڈ ہے، یہاں جو بارات آئی ہے وہ ہماری بارات ہے۔ ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ اگر کسی بندے نے کوئی غلط حرکت کی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، پر یہ کوئی طریقہ نہیں کہ تم گھوڑے لے کر پنڈ پر ہی چڑھ دوڑو۔ تو ٹھیک ہے، اس بدماش کو ہمارے حوالے کر دو، ہم چلے جاتے ہیں۔ لیاقت کالے کا کوئی نیا ساتھی لال پیلا ہو کر بولا۔ اس کی مونچھیں کافی بڑی تھیں۔ ہوش کی بات کر مچھل پہلوان، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں اور ان کی عزت بھی سانجھی ہوتی ہے۔ وہاں شادی ہو رہی ہے اور تم اپنا لچ تلا رہے ہو۔ اوئے اوئے، مچھل کس کو کہا ہے؟ وہ شخص تڑق کر بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے خبری میں میرے گریبان پر ہاتھ ڈالتا، لیاقت کالے نے اسے روک لیا۔ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولا، دیکھ خاورے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہم بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ یہاں کھڑے کھڑے بات کرو گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو پہلے ہوا ہے۔ اپنے بندوں کو پیچھے ہٹاؤ، وہ سامنے کنواں ہے، وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ دونوں طرف کے لٹھ بردار ٹھنڈے پڑ گئے۔ ہم کنویں پر بچھی چارپائیوں پر جا بیٹھے۔ جن بندوں کے سر پھٹے تھے وہ اپنے سر دھونے اور زخموں پر پٹی وغیرہ باندھنے میں مصروف ہو گئے۔ لیاقت کالے نے کہا، ابھی کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے جنج ہمارے پنڈ میں سے گزری ہے۔ ان کی ایک ٹرالی کا ٹائر پھٹ گیا تھا۔ یہ وہاں ٹائر وغیرہ بدل رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے شراب پی رکھی تھی۔ ہماری زنانیاں کھیت میں تھیں۔ ان کے مراد نام کے بندے نے ان سے بدتمیزی کی ہے۔ ہمارے 2 بندوں نے انہیں روکا تو ان کو بھی چپیڑیں ماری اور گندی گالیاں دیں۔ وہ بندے کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک یہ تمہارے سامنے ہے۔ لیاقے نے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے ایک ہونٹ سے تھوڑا سا خون رس رہا تھا، شاید واقعی اسے تھپڑ وغیرہ پڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا واقعی تمہارے سامنے زنانیوں کے کپڑے پھاڑے گئے ہیں اور انہیں کھیتوں میں کھینچا گیا ہے؟ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ کتنی زنانیاں تھیں؟ 3۔ وہ ہکلایا۔ میں نے اس سے تھوڑے سوال جواب کیے۔ جلد ہی اصل صورتحال سامنے آ گئی۔ اصل معاملہ، جیسے کہ بعد میں پتہ چلا، صرف اتنا ہی تھا کہ مراد نامی نوجوان نے ایک کھیت میں شلجم دیکھے۔ اس نے کھیت میں کام کرتی ایک جوان سال عورت سے پوچھا، یہ گونگلو تمہارے ہیں؟ اس نے پتہ نہیں کیا مطلب لیا، وہ غصے میں آ گئی اور کوئی الٹا سیدھا جواب دیا۔ اس سے بات بڑھ گئی۔ پاس ہی 2 بندے تھے، ان سے ہاتھا پائی ہوئی، لیکن معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ کسی عورت سے بدتمیزی نہیں ہوئی تھی، نہ اسے کھیت میں کھینچا گیا تھا، بس ہاتھا پائی میں ایک عورت کی قمیض تھوڑی سی پھٹ گئی۔ میں نے لیاقت کالے کو ایک طرف لے جا کر سمجھایا اور اسے معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے کہا۔ لیاقت کالے نے میرے ہاتھ اچھی طرح دیکھے ہوئے تھے۔ ویسے بھی یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ معاملے کو بڑھایا چڑھایا گیا ہے۔ بہرحال ٹانگ اوپر رکھنے کے لیے وہ مسلسل بول رہا تھا۔ میں نے باغوں سے کہا، تم 2 بندے لے کر جاؤ اور مراد نام کے اس لڑکے کو طریقے سے یہاں لے کر آؤ۔ باغو گیا اور 10-15 منٹ میں مراد کو لے کر آ گیا۔ وہ چھوٹے دولہے ارشد کا یار تھا۔ فی الوقت وہ نشے میں نہیں لگتا تھا۔ اس کے سامنے بھی ساری بات ہوئی تھی۔ جس عورت کی قمیض پھٹی تھی اس کا بھائی اب بھی غصے میں تھا۔ میں نے مراد سے کہا کہ وہ اس بندے سے معافی مانگے۔ اس نے میرے کہنے کی لاج رکھی اور معافی مانگ لی۔ تھوڑی دیر بعد معاملہ رفع دفع ہو گیا اور لیاقت کالا اپنے ساتھیوں سمیت واپس چلا گیا۔ سپہر تک باقی کے سارے کام معمول کے مطابق ہوئے اور کسی طرح کی بدمزگی بھی نہیں ہوئی۔ 4 بجے کے قریب شاداں اور زرینہ اپنے دولہوں کے ساتھ اپنے گھروں کو روانہ ہو گئیں۔ والی جی کی ہدایت کے مطابق میں نے 10 مسلح گھڑ سواروں کو بارات کے ساتھ بھیجا۔ وہ دونوں باراتوں کو قریباً آدھے راستے تک چھوڑ کر آئے۔
اور اب مجھے انتظار تھا بڑی شدت سے رات کا اور لالٹین کی مدھم روشنی اور سلگتی ہوئی انگیٹھی کا۔ اس کے علاوہ بمبو کاٹ سے پھوٹنے والی آواز کا جو میری زندگی میں جان ڈالا کرتی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ بالآخر جمود ختم ہونے والا ہے۔ اس روز میں اتنا خوش تھا کہ میں نے اپنی قریباً 1/3 تنخواہ ایک ضرورت مند کو خیرات میں دے دی۔ اگر ساری ہوتی تو شاید وہ بھی دے دیتا۔ وہ رات بڑی کٹھن تھی، جیسے آگے کو سرکتی ہی نہیں تھی۔ میری نظریں مسلسل بمبو کاٹ پر لگی ہوئی تھیں اور وہ خاموش تھا۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔